تو آپ یعنی نन्ही मुन्नी जानों ने ये इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया? अल्लाह पाक तौफीक दे देते हैं, हिम्मत भी आ जाती है और फिर बंदा ये कर जाता है। डर नहीं लगता? नहीं, मौत से डर नहीं लगता, बल्कि आई गेस कि एक अल्लाह पाक से मुलाकात का एक बहुत बड़ा जरिया होता है। तो ये दरअसल सवाल नहीं बकवास है। एडीपी साइकोलॉजी कंटिन्यू थी मेरी। घर वालों की याद नहीं आती? बहन भाइयों के साथ टाइम गुजरा तो याद तो आती है। आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ, किसी ने कोई जबर किया, किसी ने कोई डराया धमकाया, किसी चीज का लालच दिया? अकॉर्डिंग बाइबल भी मैंने जब स्टडी की तो मुझे कहीं भी औरत के लिए कोई मर्तबा या मुकाम नजर नहीं आया। तो मेरे ख्याल से अल्लाह ताला से बेहतरीन दोस्त कोई नहीं होता। तो इसको कबूल करने का इतना बड़ा पहाड़ जैसा हौसला कहाँ से लेके? इस्लाम में औरत के लिए एक मकाम है, एक रुतबा है। प्लान अब यही है कि इस्लाम कबूल करने के बाद हम इस्लामी तालीमात हासिल करें और एक अच्छे मुसलमान होने के फ़राइज़ अदा कर सकें। लेकिन अगर अल्लाह पाक हमसे इसी तरह राज़ी हैं तो हम भी अल्लाह पाक से इसी तरह राज़ी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस्लाम इस दुनिया की सबसे कीमती और पाकीज़ा नेमत है। जो इस नेमत की कद्र कर लेता है और जो भी इसे दिल से अपना लेता है, उसे दुनिया की कोई भी चीज़ अपनी ओर रग़बत नहीं कर सकती। इस्लाम इस दुनिया का वो मज़हब है जिसे अपनाने के बाद लोग अपनी जान तो दे देते हैं पर इस्लाम को नहीं छोड़ते, क्योंकि इस्लाम ही वो दीन है जो फितरत के सबसे ज़्यादा करीब है और इस्लाम के पास हर सवालों का एक माकूल जवाब रहता है। दोस्तों, अब बात करते हैं आज की वीडियो की। दोस्तों, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप इसे ज़रूर देखें और इसी तरह की इंस्पायरिंग स्टोरीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही में अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। मैं हूँ अब्दुल वारिस और ईद कुर्बान की आमद है। हम समझते हैं कि ईद कुर्बान नाम है जानवरों की कुर्बानी देने का, जबकि ईद कुर्बान हमारे लिए जो मैसेज लेके आती है वो ये है, जब कभी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दीन का फ़हम और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हकीकी दीन जो दीन फितरत है, अगर इसको कबूल करने के लिए अपने आबाई मज़हब की कुर्बानी देनी पड़ जाए तो उससे भी दरेग ना करें। और अल्लाह के इस दीन के लिए अगर अपने माँ बाप, बहन भाई और रिश्तेदारों की कुर्बानी देनी पड़े तो अल्लाह की रज़ा के लिए उससे भी दरेग ना करें। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ दो सिस्टर मौजूद हैं, मरियम और अरूज, जिन्होंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा के लिए ना सिर्फ अपने आबाई दीन की कुर्बानी दी, बल्कि अपने माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदारों को अल्लाह की रज़ा के लिए छोड़ने में कोई तामुल ना किया, कोई दरेग ना किया, कोई हेजिटेशन का शिकार ना हुए। हमारे साथ मौजूद हैं। इन्हीं से पूछते हैं कि इतनी बड़ी कुर्बानी अल्लाह की रज़ा के लिए आखिर कैसे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है अरूज, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मरियम, आप ठीक हैं? जी, शुक्र अल्लाह का। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कैसा रहा यहाँ तक पहुँचने का सफ़र? थोड़ा टफ मुश्किल था, टफ भी था, लेकिन अब हम पुरसुकून हैं, अच्छा फील कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? माशाल्लाह। सरगोदा से। सरगोदा से। यस। और आपका आबाई इलाका वही है यहाँ? जी वही है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो तालीम माशाल्लाह कहाँ तक हासिल की आप लोगों ने? मैंने एडीपी साइकोलॉजी कंटिन्यू थी मेरी और मैंने मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स किया था। अच्छा, माशाल्लाह। मैट्रिक में काफ़ी अच्छे मार्क्स थे मेरे। अच्छा, उस बेस पे मुझे स्कॉलरशिप दिया गया। तो जैसे मेरी स्टडीज़ कंटिन्यू हुई, उनके साथ साथ मेरा स्कॉलरशिप भी कंटिन्यू हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और अभी आपकी साइकोलॉजी चल रही है या बस मुकम्मल हो गई? नहीं, चल रही थी, यानी इसी दौरान फिर यानी वो डिस्टर्ब हो गई? जी। अच्छा। और आप जी? मैंने मास्टर इन इकोनॉमिक्स किया हुआ है और इससे पहले मैं टीच करती थी, बल्कि वही बहुत टीच्ड। तो ड्यूरिंग स्टडी हम लोगों ने टीच भी किया है और स्टडी भी की है। तो अभी फ़िलहाल सब कुछ लेफ़्ट किया हमने, लेफ़्ट करके ही आए। स्कूल माशाल्लाह कौन सा था आपका सरगोदा में? मैंने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा वाला? गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल, माशाल्लाह। मैट्रिक मैंने वहाँ से की। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। आफ्टर दैट मैंने शिबली कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज का शिबली कॉलेज है वहाँ से। उसके बाद सरगोदा यूनिवर्सिटी
اور یو نو گورنمنٹ اسکول اور شبلی کالج کے لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ تو وہی ہیں جو ہمارے ساتھ پڑھا کرتی تھیں, ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ آج یہاں پر آئی بیٹھی ہوپ ہوگی. دیکھ رہے ہوں گے. الحمدللہ. تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ گرد و نواح کا ماحول کیسا تھا؟ آپ یعنی بچپن آپ کا لڑکپن جہاں پہ گزرا تو کیسا ماحول تھا؟ سارا کرسچن سوسائٹی تھی, مسلم سوسائٹی میں آپ لوگ رہتے تھے؟ جس ایریا میں ہم رہتے تھے وہاں فل اوور آل مسلم سوسائٹی ہے. چند ایک دو گھر تھے جہاں پہ کرسچنس تھے. بچپن کیسا گزرا مسلمانوں کے ساتھ, کرسچنوں کے ساتھ؟ مسلم میں گزرا اوور آل مسلمانوں مسلم. اچھا الحمدللہ. تو کبھی بچپن میں کسی نے دعوت دی ہو آپ کو کہ اسلام قبول کر لیں؟ اور جی ہمارے ٹیچرس. اچھا, ٹیچرز Teachers بھی, نے فرینڈس ہمیشہ. بھی. نہیں کیا عموماً کیا ان کا رویہ ہوتا تھا اسلام کی دعوت دیتے ہوئے؟ وہ کہتے تھے کہ بس آپ لوگ اسلام قبول کریں, راہ حق کی سائڈ پہ ہی ہے. تو تب سے اندھیروں سے نکل کے روشنی میں آئے. اچھا, ایک مکمل ضابطہ حیات ہے یہ. تو آپ لوگوں کا اس وقت کیا سٹینس ہوتا تھا؟ اس وقت تھوڑا اگریسو, عجیب لگتا تھا کہ یہ شاید بہت پتہ نہیں عجیب. بٹ میرا پاگل ہیں کبھی یہ لوگ. اگریسو نہیں ہوا تھا. میرا مائنڈ شروع سے ہی اسلام کی طرف تھا, بیکاز آئی اسٹڈی ان اسلامک ایریا. تو مجھے شروع سے ہی نا اسلام کی طرف میرا ایک پیشن تھا, اٹریکشن تھی. تو مجھے کسی کے وہ فورس کرنے پہ نہیں میں نے یہ سب کیا, مجھے خود سے تھا. یعنی شروع سے اس کا یعنی آپ کو لگتا تھا کہ یہ دین جو ہے وہ ٹھیک ہے, جی دین اسلام کی تعلیمات, نہ چاہ کے بھی میری اٹریکشن ادھر ہی رہتی تھی. اور آپ کا کیا رویہ جب وہ ہوتا مجھے تھا؟ کہتی تھی کہ اسلام قبول کر لو تو تھوڑا عجیب لگتا تھا. مطلب میں اگریسو بھی ہو جاتی تھی, نہیں یار ایسے نہیں, ایسے تو میری پوری فیملی ہے تو نہیں میں کر سکتی. ہاں یعنی ہم جس مذہب میں پیدا ہوئے ہیں تو وہ مذہب ہی ٹھیک ہے ہاں, ہمارے لیے. میرے مائنڈ میں وہ سب رائٹ تھا. تو پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ چینج ہوتی گئی لائف. انوائرمنٹ دیکھا اور اس میں جو چیزیں تھیں ان کو دیکھا, اور پھر لٹرلی ایک ٹائم آیا کہ مجھے لگا نہیں وہ یہ لوگ ایک ٹھیک مکمل کہتے تھے. چیز ہے. This is the complete court of law. جی مریم, اسلام کی طرف آنے سے پہلے ہوتا ہے نا کہ آپ ایک اچھے پکے سچے مسیحی ہوتے ہیں, لیکن کوئی آئس بریکنگ افیکٹ ہوتا ہے جو آپ کے اس عقائد کو, آپ کے فنڈامنٹل کو جو ہٹ کرتا ہے, اور اس کے بعد آپ تھوڑے اسموتھ ہوتے ہیں, دوسرے مذہب کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں. تو سب سے پہلے وہ کون سا ایسا جو ہے وہ واقعہ ہوا تھا کہ جس کی وجہ سے آپ اسلام کی طرف یا اسلام سے متعلق سوچنا شروع کر دیا؟ ایسا ہوتا تھا کہ جب کبھی اذانیں ہوتی تھیں تو مجھے وہ جو گونج اور صدا اٹھتی تھی وہ سنتی تھی. جیسے جیسے میں سنتی تھی میری روح جو ہے وہ سجدہ ریز ہو جاتی تھی. اللہ اکبر. اچھا, اور بس وہ مجھے اپنی طرف کھینچتی تھی, اور مجھے اپنے اور اس مذہب میں ایک بہت ڈفرینس نظر آنے لگ جاتا تھا. یعنی آپ وہ آواز اتنی اٹریکٹ کرتی تھی کہ بے ساختہ آپ یعنی اس سے متاثر ہونا شروع کر دیں. تو پھر آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ آذان ہے یا مسلمانوں کی طرف اللہ کی طرف سے یہ کالنگ آف فار پرے ہے؟ کہ اما کوالیفائڈ گرل, تو مجھے ان چیزوں کا پتہ تھا شروع سے. اسلامی ماحول میں رہے, اسلامی تعلیم بھی ساتھ ساتھ چلتی تھی, تو ان سے بھی مجھے کافی زیادہ نالج حاصل ہوتا رہا. تو کچھ اس طریقے سے بھی اسلامی تعلیمات جو تھیں اسلامیات میں بھی ہم لوگ یعنی اسلام سے متاثر ہونے کا سب سے پہلا افیکٹ یہ بنا کہ اذانیں سنتی تھی. ایون دیٹ میں تہجد میں اٹھ کے بھی سنتی تھی. الحمدللہ. بس وہیں سے میں بہت زیادہ متاثر ہوئی. عروج, آپ کے یعنی اسلام کی طرف اٹریکٹ ہونے کا جو سب سے پہلا کوئی بھی ایلیمنٹ تھا وہ کیا تھا؟ جیسے میں بہت ساری بکس پڑھتی تھی, تو ایک دفعہ میں نے قرآن کے متعلق ایک بک پڑھی, تو اس میں ایک کمپلیٹ قرآن کی اسلام کی ایک لائف بتائی ہوئی تھی انہوں نے, ایک لڑکی کے لیے کہ کیسے قرآن اسے تبدیل کر سکتا ہے. اچھا. تو اس نے, میں جیسے جیسے وہ بک ریڈ کرتی رہی تو وہ مجھے بہت اچھا لگتا تھا کہ ایک لڑکی میں یہ چیزیں ایزیلی ڈیولپ ہو سکتی ہیں اگر وہ قرآن یعنی وہ لگا آپ کو کہ قرآن ایک کمپلیٹ گائیڈنس جو ہے نا وہ فراہم کرتا ہے, اور اگر اس قرآن کو پراپر فالو کیا جائے تو یہ یعنی انسان کو اس کی منزل مقصود تک پہنچا سکتا ہے. جی بالکل. تو اس میں یہ تھا کہ جو قرآن میں جو وہ آیات تھیں, ڈیفرنٹ چیزیں تھیں زندگی کے متعلق, وہ میں نے آہستہ آہستہ پڑھنا اسٹارٹ کی. تو ایک ڈیفرنس مجھے فیل ہونے لگ گیا عیسائیت کی زندگی میں اور پھر اسلام کی جو ایک لائف ہوتی ہے اس میں. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ واٹ از دا مین ڈفرینس بٹوین اسلام اینڈ کرسچینٹی, تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
میں یہی کہوں گی کہ اسلام میں اللہ کی وحدانیت کو یعنی شو کیا جاتا ہے، توحید بیان کی جاتی ہے. جی. اور کرسچینٹی میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، باپ، بیٹا اور روح القدس، یعنی 3 خداؤں کا ایک تصور ایک پیش کیا تصور جاتا ہے. مطلب بیان کیا گیا ہے. تو یہ میں کہتی تھی کہ یہ کیا ہے، یعنی یہ بنیادی فرق آپ کو لگتا تھا کہ اسلام ایک خالص توحید کا دین ہے اور عیسائیت میں تثلیث کا تصور پایا جاتا ہے، تثلیث فی التوحید، توحید فی التثلیث. مریم، آپ کے نزدیک یعنی عیسائیت میں اور اسلام میں مین آپ ڈفرینس کیا فیل کرتی ہیں؟ یہاں پہ گریٹ ڈفرینس ہے بٹوین اسلام اینڈ کرسچینٹی. عیسائیت میں یہ ہے کہ وہاں پہ حضرت عیسیٰ کو اللہ پاک کا بیٹا مانا جاتا ہے، حالانکہ اللہ پاک جو ہے وہ واحد ہیں، لا شریک ہیں، نہ وہ کسی سے پیدا ہوئے ہیں نہ ان سے کسی کو پیدا کیا گیا ہے، بلکہ اس نے تو سب کو تخلیق انہوں نے سب کو کریٹ کیا ہے. تو یہاں پہ مجھے سب سے بڑا ڈفرینس یہ لگتا تھا، اللہ ایک ہے اور اسی نے سب کو کریٹ کیا ہے. میں وین آئی واز کرسچن تو یہ ساری چیزیں تو تھیں ہی کہ کانسیپٹ آف جیسس سن آف گاڈ، کانسیپٹ آف دا ٹرینٹی، لیکن اس کے ساتھ ایک اور بڑا ایک جو تھا وہ یہ تھا کہ اسلام محض آخرت کی نجات کا وعدہ اس پہ کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو، فرشتوں پر ایمان لاتے ہو، کتابوں پر ایمان لاتے ہو، رسولوں پر ایمان لاتے ہو اور عمل صالح کرتے ہو، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو عمل صالح کرتے ہو، اگر گناہ ہو جاتے ہیں تو توبہ کرتے ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے آخرت کی کامیابی اور کامرانی کا دار و مدار اس کے اوپر ہے. جبکہ عیسائیت میں ایک بہت بڑا ایک بلنڈر ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسیحی عقائد میں یہ ہے کہ اگر آپ مسیح کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، اس کو تثلیث کا حصہ مانتے ہیں، اور آپ کا اس بات پہ یقین ہے کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارا جو موروثی گناہ ہے جو آدم سے ہمیں ملا، اس کے لیے اپنی جان کو صلیب پر اگر چڑھا دیا اور اپنے آپ کو قربان کر دیا، تو عیسائیت کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ دن میں 1000 بار بھی اگر برائی کرتے ہیں تو آپ ویسے ہی بخشے ہوئے ہیں جیسے کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام بخشے ہوئے ہیں. تو یہ مجھے بڑی ایک عجیب بات لگتی تھی کہ ہاؤ اٹس پاسبل، یعنی اتنی بڑی، یو کین سے دس از اے گریٹ ڈسیپشن، ایک ایسا دھوکہ ہے جو ہم اپنی عوام کو دیتے ہیں، اپنے لوگوں کو دیتے ہیں، جبکہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل کی طرف توجہ دلائی، مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے توبہ کی طرف توجہ دلائی، اور مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خدا کو ماننے کی جو ہے وہ تعلیم دی. مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک یہودی نے پوچھا کہ استاد تورات کا سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ تو مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو رپلائی کیا کہ تورات کا سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ خداوند تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، جس کو اپنے پورے دل، اپنی پوری جان، اپنی پوری طاقت اور اپنی پوری عقل کے ساتھ محبت رکھ. تو یہ دیکھیں، تو یہ اوورال جو تعلیمات ہیں مسیحی تعلیمات، یہ وہ نہیں ہے جو مسیح علیہ الصلوۃ والسلام. تو بالکل یہ پھر یہی وجہ ہے کہ جب اتنا بڑا کانٹراڈکشن ہوتا ہے کہ مسیح علیہ السلام کچھ فرما رہے ہیں، ہمارے چرچز کچھ فرما رہے ہیں، تو پھر وہاں پہ جو بچے پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں پھر کنفیوز تو ہوں گے، اور اس کا پھر اینڈ رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ ہم لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں. جب آپ کو پتہ چل گیا کہ واٹ از دا رائٹ اینڈ واٹ از دا رانگ، اور اس میں آپ نے عیسائیت کو بھی پڑھا، اسلام کو بھی پڑھا، اور جب آپ نے اسلام کو پڑھنے کے بعد آپ کو یہ یقین کامل ہو گیا کہ اسلام ہی دین حق ہے، تو اسلام قبول کرنے کے بعد باوجود اس کے کہ آپ کو پتہ تھا کہ گھر بار، ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، گلی محلے، ہر چیز چھوڑنی پڑ جائے گی، تو اس کو قبول کرنے کا اتنا بڑا پہاڑ جیسا حوصلہ کہاں سے لے کے آئی؟ یہ سب اللہ پاک کی طرف سے تھا، کیونکہ جب اللہ پاک توفیق دے دیتے ہیں، ہمت بھی آ جاتی ہے اور پھر بندہ یہ کر جاتا ہے. الحمدللہ. تو یہ سب اللہ پاک کی طرف سے تھا، اللہ نے ہی حوصلہ دیا. اور میری 5 to 6 ایئر کی اسٹرگل ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتی. میں نے بہت سارے لوگوں سے رابطے کیے کہ مجھے اس راہ کی طرف آنا ہے، کوئی میری ہیلپ کرے. تو پھر 5-6 سال کے بعد مجھے یہاں تک پہنچایا گیا. یہ پھر جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن سے یہ کام لیا. سر عبدالوارث تک. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن مارز وجود میں ہی اس لیے آیا تھا کہ ایک دن مریم نے اسلام قبول کرنا ہے، اور اس کے لیے ایک پلیٹ فارم کا، یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہی ہے. جس طرح آپ نے فرمایا نا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں تو ہمت آ ہی جاتی ہے. سچی بات یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انتظامات بھی فرما دیتے ہیں. اور آپ کی اس نیت کے پیش نظر اللہ نے 10 سال پہلے ہم سے جو ہے وہ اس ادارے کا قیام مارز وجود میں فرما دیا. الحمدللہ. عروج، یہ
میں سمجھتا ہوں کہ یہاں تو جب میں ایک یعنی 27 سال کا نوجوان تھا اور اسلام قبول کرنا تھا، اور اسلام قبول کرنے کے لیے میں بار بار سوچتا تھا کہ ماں باپ نہیں رہیں گے، دوست احباب چھوٹ جائیں گے، رشتہ دار چھوٹ جائیں گے، فیانسی کا بھی ڈر تھا کہ وہ بھی جو ہے وہ ختم ہو جائے گا سب کچھ. ایک مرد ہونے کے باوجود اتنا خوف، اتنا فیئر، اور سامنے اتنا بڑا حق موجود تھا، تو آپ یعنی ننھی منی جانوں نے یہ اتنا بڑا فیصلہ کیسے لے لیا؟ یہ ساری بات اللہ میاں کی توفیق کی ہوتی ہے. شاید میرے اندر اتنی وہ پاور نہیں تھی، اتنی قوت نہیں تھی کہ میں یہ سب کر پاتی، لیکن میرے اللہ میاں چاہتے تھے کہ میں یہ کروں. الحمدللہ. تو اس بات کا بھی مجھے نہیں تھا. ہوتا بھی ہے کہ آپ کی فیملی ہوتی ہے، فرینڈز ہوتے ہیں، فرینڈ سرکلز ہوتا ہے، واٹ ایور. تو میرے خیال سے اللہ تعالیٰ سے بہترین دوست کوئی نہیں ہوتا. الحمدللہ. تو پھر وہ جو ایک پاور ہوتی ہے قبول اسلام کی، وہ آپ میں آئی جاتی ہے، اور پھر انسان بڑے بڑے حوصلے بھر لیتا ہے. الحمدللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کی حفاظت بھی فرمائے، اور یہ حوصلے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ سربلندی رکھیں. عروج، اسلام قبول کرنے کا اتنا بڑا فیصلہ کرنے کے بعد یقیناً گھر سے مسائل، مصائب اور مشکلات کا سامنا جی کیسا رہا؟ بہت مشکل ہے. بھائی ابھی تک کالز وغیرہ کرتے ہیں، اور کالز آ رہی ہیں ان کی، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو تھریڈز بھی ہیں. جی. تو اب اور زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے ویسے؟ وہ زیادہ سے زیادہ وہ مار دیں گے. ڈر نہیں لگتا؟ نہیں، موت سے ڈر نہیں لگتا، بلکہ آئی گیس کہ ایک اللہ پاک سے ملاقات کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے. بلکہ یہی تو ایک ذریعہ ہے. جی. مرنے سے پہلے آپ اللہ سے ملاقات کر نہیں سکتے. بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، اور انشاءاللہ یہ نوبت نہیں آئے گی. ابھی الحمدللہ غیرت مسلم زندہ ہے، تو ابھی انشاءاللہ ایسی کوئی نوبت نہیں آئے گی. اللہ آپ لوگوں کی حفاظت فرمائے. مریم، گھر سے آئے ہوئے کتنے دن ہو گئے آپ کو؟ آئی تھنک 10 days ہو چکے ہیں. 10 days ہو گئے ہیں. اور گھر والوں کی یاد نہیں آتی؟ آتی ہے، بیکاز وہاں پہ ہمارے پیرنٹس کے ساتھ ہمارا ٹائم گزرا ہوا ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ ٹائم گزرا ہے، تو یاد تو آتی ہے. لیکن کوئی بات نہیں، جہاں اللہ پاک نے ہمیں دین کی طرف آنے کی توفیق دی ہے، اور مجھے ایک حقوق الناس جیسے ویلفیئر میں بہت ساری ایک بہت بڑی فیملی دے دی ہے، تو پھر اس میں مجھے اتنا نہیں. آپ کو لگتا ہے کہ وہ کمی پوری ہو جائے گی؟ جی بالکل ہو جائے گی. مجھے لوگوں نے کہا کہ عبدالوارث بھائی آپ اسلام قبول کر رہے ہیں، اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کو عزت شہرت بھی مل جائے گی، آپ کو بیوی بھی مل جائے گی، بچے بھی مل جائیں گے، دنیا کی اور کئی نعمتیں آپ کو مل جائیں گی، لیکن ماں باپ اور بہن بھائی کہاں سے لے کے آئیں گے؟ تو آج اگر وہ ہوتا تو میں اسے بتاتا کہ امت مسلمہ کے بہترین بزرگ میرے سر پہ بطور والد دست شفقت رکھے ہوئے ہیں. مائیں رات کی تنہائیوں میں اٹھ کے دامن کو پھیلا کے اللہ سے میرے لیے دعائیں کرتی ہیں. امت کی بہترین خواتین بطور بہن میرے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھا کے ہمارے لیے دعائیں کرتی ہیں. امت کے بہترین نیک صالح لوگ میرے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہیں. شاید وہ مجھ سے اپنے سگے بھائیوں سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں. تو یقیناً اللہ کی راہ میں جب آپ کسی چیز کی قربانی دیتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس سے کہیں زیادہ بڑی نعمتیں عطا فرماتا ہے. یہ اللہ کے ساتھ ایک تجارت ہے، اور اللہ کے ساتھ تجارت میں کوئی خسارہ نہیں ہے. ابھی پلان کیا ہے؟ آپ لوگ گھر سے آ گئے ہیں، ابھی آپ لوگوں کے جو ہے وہ پٹیشنز فائل ہو گئی ہیں، آپ لوگوں کا پڑھنے پڑھانے کا ایک نظم شروع ہو گیا ہے. تو کیا پلان ہے ابھی؟ یعنی آپ لوگ پڑھیں گے، کیا کریں گے؟ فیوچر پلان کیا ہے آپ لوگوں کے؟ پلان اب یہی ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ہم اسلامی تعلیمات حاصل کریں اور ایک اچھے مسلمان ہونے کے فرائض ادا کر سکیں. الحمدللہ. عروج، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے جو امپورٹنٹ کام ہے میرا، جو میرے اوپر ذمہ داری ہے، کہ میں دینی تعلیم حاصل کروں اور اس کے اکارڈنگ اپنی لائف کو لے کے چلوں. اور سیکنڈ جو میرا مشن ہے، جو میرے کرسچن کمیونٹی کے بہن بھائی ہیں، ان تک اسلام کا پیغام لے کر جاؤں، تاکہ وہ اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آ جائیں، ایک کمپلیٹ لائف کو اسپینڈ کریں اسلام کے ساتھ. اور یہی اب میرا مشن ہے. آج کل ویسے بھی ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ ہمارے نان مسلمس کو پاکستان میں زبردستی اسلام میں داخل کیا جاتا ہے.
آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا, کسی نے کوئی جبر کیا, کسی نے کوئی ڈرایا دھمکایا, کسی چیز کا لالچ دیا, یا آپ لوگوں نے اپنی آزاد مرضی سے اسلام قبول کیا؟ نہیں, بالکل بھی ایسا نہیں ہے. نہ ہی ہم پر کوئی جبر ہے, نہ ہی کوئی زبردستی ہے. ہم نے بذات خود اپنے دل سے اسلام قبول کیا ہے. الحمدللہ. یہ تو بڑی بہن ہے, یہ تو کہتی رہیں گی, آپ اس میں کیا کہنا چاہیں گے؟ اوبیسلی کسی کی کوئی زور زبردستی نہیں ہے, کسی کا کوئی وہ پریشر نہیں ہے, دباؤ نہیں ہے کہ تم اسلام کی طرف آؤ. یہ ایک اندر سے آواز آتی ہے کہ نہیں یہ چیز کرنی ہے, اور یہ تب ہی انسان کر سکتا ہے. وگرنہ دیکھیں نا, اگر آج میں آپ کو جبراً اسلام قبول کروا دوں تو رات کو آپ اپنے مذہب میں لوٹ جائیں گے, اگر رات کو قبول کروا دیں تو دن میں آپ اپنے مذہب میں لوٹ جائیں گے. تو اتنا یعنی اپنا لانگ پروسیس اور اتنا یعنی طویل المدت انسان کسی دین کے اوپر جبر اگر کیا ہو تو وہ کیسے اس کے اوپر جو ہے وہ جمع رہ سکتا ہے. تو یہ دراصل سوال نہیں, بکواس ہے جو دوسرے لوگوں کی طرف سے کی جاتی ہے, محض پروپیگنڈا ہے اسلام مسلمانوں کے حوالے سے, اسلام کے حوالے سے. سچی بات ہے اس کی حقیقت بھی کوئی نہیں ہے. تو یہ پتہ نہیں یعنی کون لوگ ہیں جو اس طرح کے اعتراضات, سوالات, اشکالات اور سوالات اٹھاتے ہیں. مریم, عورت اس کائنات کا بہت بڑا موضوع رہا ہے شروع سے, اور الحمدللہ میں نے اسلام اور عیسائیت اور دیگر مذاہب کے ساتھ عورت کو بہت زیادہ کمپیئر کیا. میں نے بہت ڈیفرنٹ پایا اسلام میں جو عورت کا مقام ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ مسیحت میں نے اکارڈنگ بائبل بھی میں نے جب اسٹڈی کی تو مجھے کہیں بھی عورت کے لیے کوئی مرتبہ یا مقام نظر نہیں آیا. ایون دیٹ ایک جگہ پر ہے کہ حضرت مریم نے مسیح علیہ السلام کو پکارا تو انہوں نے کہا ہٹ ہے عورت, مجھے تجھ سے کیا. وہ جہاں کہا کہ ان کے لیے ان کی میں ختم ہو گئی, ان کی میں بنا دے, تو مسیح علیہ السلام نے کہا کہ ہٹ ہے عورت, مجھے تجھ سے کیا کام. حالانکہ حضرت مریم کا ایک بہت بڑا مرتبہ ہے اسلام میں, اس کو واضح کیا اور گیا ہے. سچی بات ہے کہ یہ مسیح علیہ السلام کا کال بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ بات کے لوگوں نے ہی اس کو جو ہے نا وہ ایڈ کیا. وگرنہ مسیح علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وہ والدہ کے بڑے فرما بردار تھے اور با اخلاق تھے, اور انبیاء ایسے ہی ہوا کرتے ہیں. تو یہ تو یعنی آپ کو کہیں جو ہے وہ ایسا فیل نہیں ہوا کہ بائبل میں کہیں عورت کو کوئی مقام و مرتبہ دیا گیا ہو. اور ایون دیٹ دیکھیں قرآن پاک میں پوری ایک صورت لکھ دی گئی ہے حضرت مریم پر. ہاں, نہ صرف حضرت مریم بلکہ سورہ نساء عورتوں کے حوالے سے جو احکامات ہیں, جو تعلیمات ہیں, تو الحمدللہ اسلام نے تو کوئی چیز چھوڑی نہیں نا. اسلام نے تو پھر کوئی چیز چھوڑی نہیں. مقام دیا گیا بالکل صحیح بات ہے, ان کے رائٹس ہیں باقاعدہ. بالکل صحیح بات ہے. لیکن کرسچینٹی میں کہیں بھی کچھ ایسا نہیں بتایا گیا, نہ بائبل میں نہ کہیں اور. آپ کو بھی کوئی شکوہ ہے حوا کی بیٹی کے حوالے سے جو؟ جی بالکل. دیکھیں بائبل میں جب ویری اسٹارٹ تو عورت کے لیے کوئی حقوق نہیں, کوئی رسپیکٹ نہیں, بلکہ اس کو فساد کی جڑ اور لڑائی کا جہاں حوا علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے یعنی سارے فساد کی جڑ جو ہے وہ حوا علیہ السلام ہے, ایک عورت ہے. تو میرے خیال سے ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور پھر اس کو جوڑا گیا, اس کو جوڑا گیا. یہ جو ایول ہے نا, یہ ایوا سے نکلا ہے. تو یہ یعنی ایک مستقل زیادتی ہے کہ جو ہے وہ شیطان کے ساتھ جو ہے وہ حوا علیہ السلام کو جوڑا ہوا ہے. تو یہ بالکل یہ زیادتی ہے. تو اسلام الحمدللہ اسلام میں عورت کے لیے ایک مقام ہے, ایک رتبہ ہے, اس کو رسپیکٹ دی جاتی ہے ایز اے مدر, ایز اے سسٹر. آپ کی بات سے, ہاں اس کے آپ کی بات سے مجھے یاد آیا کہ الحمدللہ اگر وہ ماں ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت رکھ دی. اگر بیٹی ہے تو رحمت, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ رحمت ہے, اور اگر وہ بیوی ہے تو ایمان کی تکمیل کا ذریعہ, یعنی یہ اس کو رتبہ عطا فرمایا. اور یہ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ عورت کے اوپر اسلام کا بہت بڑا احسان ہے. وگرنہ یہ وہی جو ہے وہ شخصیت تھی کہ جس کو عرب معاشرے میں پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. یعنی یہ وہ تھا, یعنی عورت وہ ایک ہستی تھی کہ جس کے ساتھ 5-5 مرد اسلام سے پہلے نکاح کر لیا کرتے, یعنی شادی کر لیا کرتے تھے. تو الحمدللہ اسلام نے آ کے بتایا کہ اگر عورت باندی ہے, اگر عورت لونڈی ہے, اگر عورت غلام ہے, اگر عورت بیوی ہے, ماں ہے, بیٹی ہے, بہن ہے, تو اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا. تو یہ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام نے عورت کو وہ مقام و مرتبہ دیا جس کی کہ وہ اصل میں مستحق تھی. اور یہ عورت کا جو ہے نا وہ ایک عورت کے اوپر اسلام کا احسان بھی ہے الحمدللہ. آپ اپنے غیر مسلم بہن بھائیوں کو پیغام دینا چاہیں گے؟ میں اپنے جو کرسچن بہن بھائی ہیں ان کو پیغام دینا چاہتی ہوں. ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود فرمایا ہے کہ اور خداوند تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے, تو پھر آپ 3 خداؤں پہ یقین کیوں رکھتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. مریم اس میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟
میں مسیحی بہن بھائیوں کو یہی میسیج دینا چاہوں گی کہ وہ مسیحی تعلیمات کا بغور مطالعہ کریں تاکہ ان پہ حق واضح ہو سکے، اور اگر واضح ہو جائے تو اسلام قبول کرنے میں دیر نہیں کریں۔ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو آپ کو پیغام دینا چاہیں؟ باقی میں اپنے مسلم بہن بھائیوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ جس دین کے لیے ہم اپنا گھر بار، بہن بھائی، رشتہ دار سب کچھ چھوڑ کے آ جاتے ہیں تو انہیں ایسے دین کی قدر کرنی چاہیے۔ بارک اللہ فیکم، بالکل صحیح بات ہے۔ جی مریم، آپ امت مسلمہ کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں؟ اپنے مسلمان بہن بھائیوں سے میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ خوش نصیب ہیں جو مسلم گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں اور جنہیں ہماری طرح اس طرح اسٹرگل نہیں کرنا پڑی اور اتنا کچھ سہنا نہیں پڑا۔ اگر ہم بھی اسی طرح مسلم گھرانوں میں پیدا ہوتے تو ہمیں آج یہ سب کو جھیلنا نہ پڑتا، سہنا نہ پڑتا جو ہم سہ رہے ہیں۔ لیکن اگر اللہ پاک ہم سے اسی طرح راضی ہیں تو ہم بھی اللہ پاک سے اسی طرح راضی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بارک اللہ فیک مروج مریم، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے بہت عافیت اور آسانی والا معاملہ پیدا فرمائے اور آپ کے لیے لمحہ لمحہ ہر اٹھنے والا قدم کامیابی اور کامرانی کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ گامزن فرماوے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی جان مال عزت علم عمل کی اہل و عیال کی حفاظت فرمائے۔ بارک اللہ فیکم۔ ناظرین، واقعہ یہ ہے کہ واقعتاً آپ لوگ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جو مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوتے ہیں اور کسی طرح کی ریزسٹنس کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، کوئی تنگی تکلیف پریشانی مجبوری کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اور نو مسلمین کی خواہش ہے کہ کاش یہ بھی ایک ایسی ماں کی کوکھ سے جنم لیتے کہ جہاں پیدا ہونے کے بعد ان کے کان میں اذان دی جاتی، ان کو کلمہ طیبہ پڑھایا جاتا، قرآن سکھایا جاتا، نمازوں کے لیے والد انگلی پکڑ کے مسجد میں لے کے جاتے۔ اور جن تنگی تکالیف پریشانی مجبوریوں میں آج نو مسلمین گرے ہوئے ہیں ان کو اس کا سامنا نہ کرنا پڑتا، لیکن اگر اللہ ایسے راضی ہیں تو اللہ کی قسم ہم بھی اللہ سے ایسے ہی راضی ہیں۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امید ہے کہ کانسیپٹ آف دا قربانی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اسی صورتحال کے پیش نظر ایک شاعر نے کیا خوب کہا تھا، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان۔